मुर्क हर महलात जी तुझे मथां घोरे छॾां वस पुॼे मुंहिंजो ते मज़दूर तोखे सोन में तोरे छॾां। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। ये आज की पुरवकार और बारनक तकरीब आप लोगों ने जो सजाई है और इसमें मदऊ किया है, इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, मशकूर हूँ। दोस्तों, ये नौकरी का एक हिस्सा है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती रहती है और मज़ा तब है जब जाने के बाद लोग अच्छे अल्फाज से याद करें। तो मेरे लिए ये खुशी और फ़ख्र की बात है। तो यहाँ पे जब मैं आया था तो हमारा जो फिट स्टॉक है वो तकरीबन 90 यूनिट खड़े थे। तो आप लोगों की मेहनत से, आपके फोरमैनों की काविशों से आज अल्हम्दुलिल्लाह वो 40 पे हैं। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि जिन बंदों ने मेहनत की है और लगन से काम किया है उनके लिए तालियां बजा दें। यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला है वो है कि हमारा जो कंडम स्टॉक है वो यहाँ मुख्तलिफ लाइनों पे खड़ा है। मेरी कोशिश थी कि कंडम स्टॉक को यहाँ से हटवा के और लाइनें खाली करवाऊँ, जिसके लिए हमारी काविशें रंग लाई और कंडम स्टॉक स्क्रैप में चला गया और इसका ऑक्शन हो गया है और अनकरीब जो है ना ये कटिंग का काम शुरू हो जाएगा। आपकी लाइनें ये क्लियर हो जाएंगी ताकि आपके लिए काम का स्पेस बने। दूसरा जो मसला था यहाँ पे वो ये था कि स्टाफ की बहुत ज़्यादा शार्टेज थी। तो सबसे पहले मैंने कोशिश की कि यहाँ पे किसी तरह भी कांटेक्ट पे या टीले पे बंदे ले आऊँ, लेकिन चूँकि इंतज़ामिया की तरफ से सर्द मोरी का शुरू से ही ये वर्कशॉप जो है ना शिकार रहा है, जिसकी वजह से मैं भी इंतज़ामिया का हिस्सा हूँ। तो मैं इंतज़ामिया की तरफ से आपसे माज़रत खा हूँ कि इसमें जो ना कोताही हुई, लेकिन हमारी काविशों से सीओ साहब ने हमें 100 बंदे दिए थे कांटेक्ट पे और वो पाइपलाइन में केस है। मुझे अब भी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मेरे जाने के बाद आप लोगों को वो बंदे ज़रूर मिलेंगे। अगर वो मिल जाएं तो ये हमारी बहुत बड़ी काविश होगी। लेकिन रिक्रूटमेंट के लिए, ताकि मज़दूरों के बच्चे जो ना उनकी जगह पे जो हमारे पास 347 वैकेंसियाँ 447 वैकेंसियाँ खाली पड़ी हैं उन पे आ जाएं, उसके लिए हमने करस्पॉन्डेंस की है और मुझे कभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो मिनिस्ट्री में पाइपलाइन में केस है, फाइनल मरहले में दाखिल हो चुका है और रिक्रूटमेंट की इंशाअल्लाह इजाज़त आप लोगों को मिल जाएगी और बंदे आ जाएं। यहाँ पे तीसरा सबसे बड़ा मसला था कि जो WM का इम्प्रेस है वो सिर्फ 3000 होता था। अब 3000 में मैं किसी एक भी सेक्शन की पूरत नहीं कर पाता था। उसके लिए हमने मेहनत करके करस्पॉन्डेंस की और डिमांड तो 50,000 की थी, लेकिन 25,000 जो है ना वो सीओ साहब मान गए हैं और उसके लिए कॉन्फ्रेंस के लिए केस गया है। एक उसमें ऑब्जेक्शन लगाए, वो इंशाल्लाह हम क्लियर करेंगे। तो यहाँ WM के लिए 25,000 का जो है इम्प्रेस का हो जाएगा, जिसमें कम से कम आप लोगों के जो इमरजेंसी आइटम हैं तो वो हर महीने मिल दिया करेंगे, जिससे जो ना हमारी जो भट्ट साहब के ऊपर एक प्रेशर होता है और आर्जी तौर पे मैंने इसको अभी बैंक का नाम दिया था, तो वो जो ना कम हो जाएगा। तो ये है कि भट्ट साहब टाइमली हमारी मदद करता था, गो कि हम पैसे उसको देते थे, लेकिन फिर भी मैं भट्ट साहब का मशकूर हूँ कि जब भी वर्कशॉप के लिए
مجھے پیسوں کی ضرورت پڑی تو بٹ صاحب نے کبھی انکار نہیں کیا. تو اس کے لیے جو نا دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے پاس مٹیریل نہیں تھا، عرصے سے اسٹاکنگ نہیں تھی، عرصے سے جو ہماری یہاں ورکشاپ کی ایک حالت تھی وہ یہ تھی کہ ڈیمانڈ ہم اگر 50 چیزوں کی کرتے تھے تو ہمیں 5 چیزیں ملتی تھی اور وہ 50 کے آگے زیرو ختم ہو جاتا تھا. تو مجھے پتہ تھا، کیونکہ تجربہ انسان کو سکھاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے. تو اس لیے میں نے سب سے پہلے اپنا ایک سفیر بنایا اور وہ نصیر الدین ناصر تھے اور اس کی ٹیم تھی. تو یہ لوگ وہاں جاتے تھے اور ان کا میں پیچھا کرتا تھا، ان کو سپورٹ کرتا تھا اور ان کے لیے جو کچھ بھی ہوتا تھا ایک پیسیج بناتا تھا، راستہ بناتا تھا تاکہ آپ کی ورکشاپ کے لیے یہ سامان لے کر آئیں. گو کہ نصیر الدین ناصر اگلے مہینے ریٹائر ہو رہے ہیں، میری دعائیں اس کے ساتھ ہیں، لیکن امید کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ رکے نہیں، چلتا رہے اور نئی ٹیم جو نا اس کی متبادل ہو اور آپ لوگ جائیں گے تو سامان ملے گا. تیسرا، عرصے دراز سے ہمارے پاس کچھ سیٹیں خالی پڑی ہیں. میں چاہتا تھا کہ ان پہ جو نا لوگوں کو پروموشن کر کے اوپر لے جاؤں. ایک میں نے پلان بنایا ہے، اس پلان کو میں نے عملی شکل پہ ہیڈ کوارٹر بھیجا تھا جو تقریباً منظور ہو گیا ہے، اور کیٹیگری وائز آہستہ آہستہ وہاں سے جو نا مستریوں کی، فورمینوں کی اور جو نا نچلے والا اسٹاف ہے ان کا ٹریڈ ٹیسٹ کے لیے، پروموشن کے لیے آ رہے ہیں. اس کے لیے آپ لوگوں سے صرف اتنی میں ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑی برداشت کریں. مثال ایک دے رہا ہوں کہ اگر ایک بندہ محنتی ہے تو اس کی یار قدر کرو، اس کو آگے آنے میں اس کے لیے رکاوٹ نہ بنو، اس کے لیے راستہ صاف کرو اور آپ لوگ اس کا ساتھی بن کے، مزدور دوست بن کے اس کی مدد کرو، اس کے لیے رکاوٹ نہ بنو. تو اس لیے انشاءاللہ اسی سلسلے کو آپ لوگ پیچھے آگے بڑھائیں گے اور باقی چھوٹے مسئلے یہ وہ کام ہوتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جس انسان کو جتنی توفیق دیتا ہے اسے اتنے کام کرواتا ہے. میں جتنا عرصہ رہا آپ لوگوں کے فلاح بہبود کے لیے جتنے بھی کام میں نے کیے وہ کچھ بھی نہیں ہیں. میں ان سے بہت بڑا کچھ کرنا چاہتا تھا لیکن ہمارے پاس وسائل بہت کم تھے، ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، ہمارے پاس مجبوریاں تھیں، ہمارے وسائل بہت بڑے تھے. سب سے بڑا مسئلہ یہاں چوری کا تھا. چوری کے لیے ہم لوگ پریشان ہوتے تھے. یہ میرا فورمین محمود بیچارہ صبح میٹنگ ہماری ہوتی تھی، یہ آ کر روتا تھا کہ کل میں نے 3 گاڑیاں جو فٹ کرائی تھی اس میں سے سامان نکل گیا، میں کیا کروں. پولیس والوں کو کہتے تھے کہ بابا ادھر جو نا اپنی جو نا چوکیداری کرو، لیکن پولیس ہماری جو نا وہ مجبوریوں اور مسلطوں کا شکار ہو چکی تھی اور کچھ ہمارے بندے جو نا وہ ان کے ساتھ ملے ہوتے تھے جس کی وجہ سے چور تک ہم پہنچ نہیں پاتے تھے، کیونکہ کسی غیر کو اتنی جرت نہیں کہ ہمارے گھر میں قدم رکھے. نہیں، ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ کسی کو آنے دیں. اسی لیے میں نے پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھنے کا راستہ چنا اور ایس پی تک، ان کے ڈی آئی جی تک بات کی اور ان کو مجبور کیا کہ چور کو آپ ہی کو پکڑنا ہے، سیف گارڈ آپ ہی نے دینی ہے. میرے مزدور محنت کر کے گاڑی فٹ کرتے ہیں، اس میں سے سامان کیوں نکلتا ہے؟ اور آپ نے دیکھا کہ 2 بار چور پکڑے گئے اور وہ سامان سمیت پکڑے گئے. تو اسی لیے وہ چور ہیں، کوئی بھی ہو اس کے گھر سے سامان برآمد ہوا ہے وہ چور ہیں، اس لیے ہم اس کو چور کی نظر سے دیکھیں گے. اگر وہ ورکشاپ کا نمک کھایا ہے، خیر خواہ ہوتے تو چوری کے معاملے میں وہ ایسا گندا کام نہ کرتے. اس لیے آپ لوگوں سے بھی یہی ہے کہ چور کو چور کی نظر سے دیکھو. ورکشاپ میں
کینٹین نہیں ہے. میں نے کوشش کی، کاؤنسلر کو بھی بلایا تھا، باہر کے بندے کو بھی بلایا تھا، آپ کے جو سی پی اے کا نمائندگی کرتا تھا رفیق آج نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں کیوں نہیں آیا، یا مجھ سے دشمنی تھی، یا مجھ سے گلا تھا، یا مجھ سے شکایت تھی. آنا چاہیے اس کو. باتوں سے باتیں بنتی ہیں اور دل میں بغض رکھنے سے کام نہیں. یہ مزدوروں کا جشن ہے، یہ مزدوروں کی محفل ہے. اگر وہ مزدور ہے تو اس کو مزدوروں کے ساتھ یہاں بیٹھنا چاہیے اور مزدوروں سے علیحدہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بہرحال یہ اس کی سوچ ہے اور اس کا کردار ہے. اس کو میں نے یہی کہا تھا کہ کینٹین کے لیے کوئی ٹھیکیدار لے آؤ، میں 1 سال 3 سال کے لیے ان سے کرایہ نہیں لوں گا اور وہ ادھر اپنا سیٹ اپ کریں. یہ بلڈنگ ہم ان کو مفت میں دیں گے. لیکن کوئی بندہ نہیں آیا. 3-4 دن پھر یہ طاہر فرحان میرے پاس آیا تھا، اس نے وہی بات کی. میں نے کہا یار پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، اس کے لیے آپ لوگ آگے آؤ. یہاں محلے کا کوئی آپ کا رشتہ دار، کوئی بندہ، اس کو تیار کرو، وہ لے آئے. ادھر چائے چھولے چنے یہ وہ جو بھی کرنا چاہتا ہے کرے. اور جو بھی WM آئے گا اس کے ساتھ میں بات کروں گا. اور ڈی ایس ہمارا اس ورژن کا ہے کہ اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے وہ 1 سال کیا 2 سال بھی رعایت دینے کے لیے تیار ہے. لیکن بندہ لے آؤ جو کام کر کے دکھائے آپ لوگوں کے لیے. لیکن وہ بندہ ابھی تک ہمارے پاس نہیں آیا. بٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے نا کینٹین میں چلاؤں گا. اگر اللہ نے اس کو صحت دی، تندرستی دی، ہمت دی تو ہو سکتا ہے بٹ صاحب جو ہے نا یہ آپ کی کینٹین چلائے. باقی جو ہے نا یہ ہے کہ میں آپ سب لوگوں کو گزارش کروں گا کہ کینٹین کو زندہ کرو. بزنس نہیں ہے. بہرحال تو یہ ہے کہ بس میرے سے جو کام تھا میں نے کوشش کی. اب کامیاب ہوا ناکام ہوا وہ اللہ جانتا ہے اور آپ لوگوں کے سامنے ہے. مجھے نہ زندہ باد کی ضرورت ہے، نہ تالیوں کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے. میں کام کرتا ہوں اپنی مرضی سے، اپنی دل سے، نیک نیتی سے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر، کیونکہ جان اس کو دینی ہے. کسی اور کے آگے میں جواب دہ نہیں ہوتا. باقی یہ ہے کہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی رہتی ہے. میں کوٹیا جا رہا ہوں، وہاں بھی ایز اے DM ہی جاؤں گا. آج تک میں نے کسی کو اپنے لیے محنت نہیں کی ہے. ریل پہ جو نوکری کی ہے وہ یا تو مزدور کے دم سے کی ہے یا اپنے دم سے کی ہے. اسی لیے جہاں بھی جاؤں گا اور اسی لگن کے ساتھ انشاءاللہ کروں گا. آپ لوگوں سے بس اتنی دعا ہے کہ میری صحت اور تندرستی کے لیے اللہ سے دعا کرنا اور میرے حق میں دعا کرنا. اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو.